आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी धुरकना में। हमारे साथ अज़ीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। कारी मोहम्मद रेहान हबीब सुहरवर्दी साहब। आज उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो ज़िंदगी है सना खानी में कब से आपने स्टार्ट किया इस शोबे को, कैसे आए। तो मोहसिन शाह साहब भी साथ मौजूद हैं, तो चलें शुरू जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह के उमान भाई ने आपको बताया कि कलर कहार में इलाका वनहार में ये जगह है धरकना, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त सैयद मोहसिन शाह साहब मौजूद हैं। बहुत प्यार और बहुत शफ़क़त करने वाले सैयद बादशाह हैं और शाह साहब से एक बड़ा पुराना और दरीना ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बाकी ये है कि उमान भाई ये पूछ रहे थे कि शाह साहब भी अभी आएंगे, जब हम बैठेंगे तो उनसे ये पूछेंगे कि भाई रेहान भाई कब से आपके पास आ रहे हैं और कितना अरसा हो गया। अब ये बेहतर यही बता सकते हैं। तो शाह साहब से जनाब बड़ा एक ताल्लुक़ है, हुज़ूर की निस्बत से आले रसूल हैं, हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये शाह साहब जनाब आपको बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी रेहान भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। और दूसरा यह है कि रेहान भाई से 96 के एंड या 97 के शुरू जी 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 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी बनियाल में। तो जी जी बिल्कुल तो उधर ही से उसी महफ़िल के दौरान ही रेहान भाई से हमने अगली महफ़िल का टाइम ले लिया था, जो कि दुर्गना में हुई थी। और इनसे माशाल्लाह हमारे 97 से लेके अब 2021 भी तकरीबन एंड पे जा रहे हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनकी मोहब्बत है। जब भी हम इनको कहते हैं अगर इनके पास डेट फ्री हो, तो कभी इन्होंने हमारे साथ किसी किस्म के कोई मामलात नहीं तय किए। और जब भी इनको हमने कहा है तो इन्होंने अपनी मसरूफियात से बहुत कीमती वक्त जो इनका है वो इन्होंने हमारे लिए हर वक्त ये टाइम हमें देते हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपकी मोहब्बतें हैं। शाह साहब माशाल्लाह जनाब बड़ा इनका सिलसिला है, घराना है। किबला पीर सैयद मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन शाह साहिब रावलपिंडी बड़े मारूफ़ बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। पीपल्स कॉलोनी में माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत आलिम दीन और किबला शाह साहब जी 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 बिल्कुल मदरसा जामअतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। माशाल्लाह किबला शाह साहब ने सिर्फ़ एक इदारा नहीं, बहुत सी ऐसे इदारे कायम किए। यहाँ पर धरकना में भी अभी जिस मस्जिद में हमने इशा की नमाज़ पढ़ी है, उसके भी संगे बुनियाद किबला शाह साहब ने रखी है। वो आपके ताया जान है, अल्लाह ताला उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। और शाह साहब माशाल्लाह इनकी निस्बत सयाल शरीफ से है और उमान भाई से मुलाकात भी इन्होंने ही करवाई। तो उमान भाई बड़े मोहब्बत वाले हैं और इनका एक यूट्यूब चैनल है, उमान ग्राफ़िक्स यूट्यूब चैनल। तो ये बड़ी मोहब्बत के साथ उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात की कवरेज करते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की सना खानों से प्यार करते हैं, उनकी भी कवरेज करते हैं। तो आज इधर प्रोग्राम में मैं आया हुआ था झामरा शरीफ में, तो शाह साहब ने कहा कि जी उमान भाई जो है वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। तो ये बड़े हम्बल और बड़े ठंडे मिजाज के माशाल्लाह हमारे उमान भाई हैं। तो अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सदाबहार रहें। अल्लाह ताला ये नेकी का जो काम कर रहे हैं, यानी कि दीन मतीन की एक किस्म की खिदमत है, लोगों तक पैगाम पहुँचाना, उलमाए हक़ का सना खानों की आवाज़ें पहुँचाना। तो अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फ़रमाए और इनको इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए और सबके मामलात में अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए। इस वक्त मैं ज़िला चकवाल और वनहार के इलाके में हूँ। कलर कहार बड़ी मारूफ़ जगह है और यहाँ पर आज मैं महफ़िल के सिलसिले में आया तो उमान भाई से मुलाकात होती रहती है। इस इलाक़े में माशाल्लाह हुज़ूर के सना खानों से और उलमाए कराम से ये बहुत प्यार करते हैं। तो इन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका को इंटरव्यू लूँ और
ون بائی ون. تو انہوں نے کچھ سوالات بھی مجھے لکھ کے دیے ہوئے ہیں تو میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمان بھائی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. عمان گرافکس یوٹیوب چینل ہے ان کا، اور بڑی محبت کے ساتھ یہ مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں. اہل سنت کے علماء اکرام سے اور ثنا خانوں سے سب سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. میرا نام محمد ریحان حبیب سہروردی ہے، اور پورے پاکستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اگر اس فقیر سے محبت کرتے ہیں تو وہ فقط مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت ہے اور ان کی ثنا و توصیف ہے. اللہ تعالیٰ یہ مہربانی بروز قیامت تک رکھے. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھے. اور بہت سے سوال عمان بھائی نے کیے ہیں اور بڑے محبت بھرے سوال کیے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو ہم 7 بہن بھائی ہیں، اور بھائیوں میں میرا دوسرا نمبر ہے اور بہنوں میں میرا تیسرا نمبر ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ پرائمری تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ تو پرائمری بھی میں نے اسلام آباد سے ہی حاصل کی، اور میٹرک بھی میں نے اسلام آباد ہی سے کیا. پھر پیار کی انہوں نے بات کی کہ آپ سے بچپن میں پیار کون سب سے زیادہ کرتا ہے. یقیناً ہر جو ماحول ہوتا ہے گھر کا، والدین کی شفقتیں وہ تو سب کے ساتھ یکساں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ والدین کی محبتیں، اور پھر جو مجھ سے بڑے میرے بھائی ہیں یا مجھ سے بڑے بہنیں ہیں، الحمدللہ وہ بہت زیادہ پیار، اور خاص کر مجھ سے اس لیے بھی ان کو پیار رہا اور پیار ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کرتا ہوں. تو یہ نسبت بڑی کرم نوازی ہے حضور کی ذات گرامی کی. شعبہ نعت خوانی میں الحمدللہ مجھے تقریباً 25 سے 26 سال ہو چکے ہیں حضور کی توصیف و ثنا. یعنی بچپن ہی سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو گھر کا ماحول اور گھر کی تربیت، بالخصوص میرے والد گرامی والدہ محترمہ کی ایسی تربیت رہی کہ نہ مجھ پہ ہی نہیں، سارے بہن بھائیوں پر انہوں نے ایسی محنت کی کہ دنیاوی بھی اور دینی تعلیم پر بھی بڑا فوکس کیا. تو الحمدللہ اس میں بالخصوص میری والدہ محترمہ کا بڑا کردار ہے. بچپن سے ہی مجھے یاد ہے کہ 94-95 کی بات ہے، اس وقت تو موبائلز بھی نہیں تھے. اب تو ٹیکنالوجی بڑی، سوشل میڈیا بڑا عروج پر ہے. تو ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، مجھے اب بھی یاد ہے، سونی کا. تو میرے والد گرامی سعودیہ میں ہوا کرتے تھے تو وہاں سے وہ لے کر آئے تھے. تو اس میں مجھے وہ کیسٹ لگا کے تو نعت شریف یاد کرایا کرتی تھیں، اور میرے والد محترم مجھے وہ کلام لکھ کے دیتے تھے، اور پھر میں اپنے والدین کو وہ کلام سناتا تھا. اور اپنے مسجد کے جو ہمارے امام ہیں مفتی محمد ظہور الاسلام صاحب، ان کو میں کلام کی کلیکشن کروا کر پھر میں اس کو محفل میں پڑھتا تھا، اور اب بھی الحمدللہ یہی طریقہ کار ہے. تو پھر عمان بھائی نے یہ پوچھا کہ وہ کون سی نعت ہے جس کی وجہ سے آپ کی وجہ شہرت بنی. ہر وقت میں، ہر دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا، کوشش یہ رہی کہ کلاموں کا چناؤ بڑا مستند ہو، اور ایسے شعراء کا کلام ہو جو عقائد کے حوالے سے بھی بڑے مضبوط ہوں، جس میں بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے مرشد گرامی حضور قبلہ پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور عالم اسلام کے ہر دل عزیز ثنا خان، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کے نام سے واقف نہ ہو. میرے مرشد گرامی الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اسی لیے میں سہروردی بھی کہلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نسبت سلامت رکھے. شاہ صاحب کی بڑی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور پرائمری کلاس جب میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے 4th یا 5th کلاس میں، تو میں کمپٹیشنز بہت سے میں نے کیے، اور مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے کمپٹیشنز میں حصہ لیا. اور اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ اس وقت بھی میرے پاس 100+ ٹرافیز
اول فرسٹ انعام جو ہے وہ اس کی پڑی ہوئی ہیں گھر میں، اور بے شمار سرٹیفکیٹس اور گولڈ میڈل بھی موجود ہے۔ اس طرح سلسلہ ہے، یعنی کہ سب عزتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثناء کے صدقے ہیں۔ کلام جو پوچھا گیا کہ کون سی وجہ شہرت بنی، تو اس میں بہت سے ایسے کلام جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کلام آتے رہے، اور پھر لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو سماعت کیا۔ اس میں قبلہ سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے پڑھے ہوئے بہت سے ایسے کلام جو میں نے پڑھے، لوگوں نے بڑی محبت سے اس کو سماعت کیا۔ جو سب سے پہلے میں نے کلام پڑھا ادھر چکوال ہی میں، قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ادارے میں، اور اس وقت آپ قبلہ شاہ صاحب حیات تھے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو انہوں نے بڑی دعاؤں اور محبتوں سے نوازا، انہی کے دعاؤں کا فیض ہے۔ 98 میں چکوال میں آیا تو وہاں پر میں نے کلام پڑھا کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور سرے محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے بڑی محبتوں سے اور نگاہوں سے اور دعاؤں سے نوازا، قبلہ شاہ صاحب کے اللہ کریم درجات بلند فرمائے۔ یہ کلام اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کلام، اور اب جہاں بھی جس محفل میں جاتا ہوں تو زیادہ تر اعلیٰ حضرت کے کلاموں کے لیے مجھے کہا جاتا ہے، اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں مستند شعراء کے کلام پڑھوں۔ باہر کے ممالک میں، مسقط میں، عمان میں میرا جانا ہوا، اسی طرح ابوظہبی میں، اور ایسے عرب کی کئی ایسے شہر تھے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثناء کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر اسی طرح بھائی نے پوچھا کہ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک یاد ہو، تو بہت سے ایسے واقعات ہیں، لیکن میں اسی واقعے کو ذکر کروں گا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثناء کرتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم نعت میں تو پڑھتے تھے کہ کب مدینے جائیں گے اور آرزوئیں کرتے تھے، لیکن جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور اذن آپ نے اجازت فرمائی 2006 میں اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو وہ دن میرے لیے بہت بڑا دن تھا، اور میں اپنے آپ کو جھنجھوڑتا رہا کہ تو کہاں ہے اور وہ عرض پاک کہاں ہے۔ تو وہ خواب اور وہ جو کیفیات تھیں وہ میرے دل میں ہر قدم قدم پر عجیب کیفیت تھی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو میں نے قبلہ مفتی صاحب سے پوچھا کہ مجھے حضور نے بلا لیا ہے، ان کی کرم نوازی ہے، تو مجھے آپ بتائیں مجھے کیسے جانا ہے اور کس طرح سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور پھر جیسے جیسے سفر بڑھتا گیا، پہلے جدہ ہم پہنچے، پھر وہاں سے جب بیت اللہ شریف کی طرف سفر ہوا تو مجھے میری کیفیت وہ تو کوئی بندہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے مفتی صاحب نے ایک ہی بات کہی کہ جب آپ سفر پر جائیں گے تو بس ایک ہی بات ہوگی کہ سب کا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا، تو آپ بھی اس طرف اپنا رخ کر کے چلنا شروع کر دیجئے گا۔ تو بس وہی ہوا کہ بس جو بھی آتا تھا اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف تھا۔ تو مجھے وہاں حاضری دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد آیا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پھر حضور کی بارگاہ میں جانا، یہ ان کی کرم نوازی۔ تو پھر زندگی کا وہ لمحہ مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری اس نکمے کی، پھر وہاں مواجہ شریف پر حاضری، اور حاضری دے کر وہاں سے اسی قدم پر باہر آنا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ محبت درود و سلام کے گجرے، پھر گنبد خضرا کی زیارت۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کو اپنی زندگی میں نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ اب یاد ہی نہیں کہ کتنی دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو چکی ہے۔ تو یہ ان کی لجپالی ہے اور ان کی مہربانی ہے۔ تو اللہ کریم مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام پر اپنا یہ کرم اور فضل فرمائے کہ وہ اللہ کا گھر بھی دیکھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری بھی دے۔
الحمدللہ 2013 میں میری شادی ہوئی ہے اور میرے 3 بچے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بہت پیارا سوال مجھ سے عمان بھائی نے کیا ہے کہ اپنے چند خاص دوستوں کے نام اور کب سے دوستی ہے۔ ویسے تو دوستوں کی اتنی لمبی فہرست نہیں ہے میری، اور میں زیادہ دوست بناتا بھی نہیں ہوں۔ دوست میرے مختصر سے ہیں اور بڑی محبتوں والے ہیں اور بڑے پیار کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ابھی میرے ساتھ جو زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، وہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، محمد اعظم چشتی الخیری، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ٹانگ فریکچر ہوئی ہے، لیکن اب وہ کافی بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سا کھیل پسند کرتے ہیں؟ تو کسی دور میں اسکول لائف میں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ایسا شوق تھا کہ گراؤنڈ میں ہم نے پچ بھی بنوائی، اور پچ آج بھی دیکھتے ہیں کہ پچ کے اوپر بڑے بڑے لڑکے آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں اور بڑا، لیکن اب جب سے اس حضور کی کرم نوازی میں، جو حضور کی توصیف و ثنا میں وقت گزر رہا ہے، اب وقت ہی نہیں ملتا، کرکٹ بالکل اب نہیں کھیلا جاتا، اب شوق بھی نہیں ہے اس طرح۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش کہ جو پوری ابھی تک نہیں ہوئی ہو؟ جب سے حضور کی توصیف و ثنا کرنا شروع کیا ہے تو ایسے ایسے کرم ہوئے ہیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ ہر ثنا خان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوئی ہو۔ الحمدللہ ہر خواہش پوری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے اور فضل ہے۔ نعت خوانی کے حوالے سے میں نیو جنریشن کو بالخصوص یہ پیغام دوں گا کہ اب آتے ہوئے جس طرح وقت گزر رہا ہے، ہر کام میں جدت آ رہی ہے، لیکن نعت خوانی کی ایک اپنی روح ہے اور اس کا ایک اپنا رنگ ہے۔ تو وہ رنگ وہی ہے جو اسلاف کا ہے، جو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ جس طرح پرانے ہمارے بزرگوں میں محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مرشد گرامی حضور قبلہ، امام انقلاب نعت پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاری زبید رسول صاحب، یعنی کہ یہ ایسے لوگ، قبلہ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب۔ بالخصوص میں نوجوانوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آئے ہیں اور آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں پیغام دوں گا کہ نعت خوانی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں جدت آ رہی ہے، اور ایسی جدت آ رہی ہے کہ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعت خوانی ہو رہی ہے یا قوالی ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ یہ ادب کی جا ہے، اور اب تو بہت سے یعنی کہ ایسے معاملات ہیں کہ کلام ایسے سننے کو ہی نہیں ملتے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں تربیت دی ہے، یا بزرگوں کا ایک رنگ ہوتا تھا اسلاف کا۔ بڑے بڑے یعنی کہ حضور کے ثنا خوان نعت گو شاعر گزرے ہیں، تو اب تو بس فارورڈ ایسے بس چل رہا ہے کہ بھئی بس یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے۔ مقصد ہے کہ وہ رونے رلانے والا سلسلہ ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہجر کی کوئی بات ہوتی تھی اور کوئی بڑے سکون سے، تو ابھی میں یہی پیغام آپ کو دوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں نعت شریف پڑھنے کا ایک طریقہ اور ایک ڈھنگ اور ایک اسلوب بتایا ہے، کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ادب و احترام کے ساتھ لباس بھی اس میں شامل ہے، آپ کا کردار بھی اس میں شامل ہے، آپ کے نعت کے سلیکشن بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نعت پڑھی اور نعت کے بعد جو ہے ہم نعت خوان ہی نہ رہیں۔ تو یہ کردار میں بھی ہم نے، اخلاقیات میں بھی، ہر معاملے میں پھر وہ نعت خوان پتہ چلے کہ رسول اللہ کا غلام اور ثنا خوان جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نیو جنریشن جو نعت خوانی کے شعبے میں آنا چاہتی ہے، تو ان سے سب سے پہلے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اچھے استاد کو پہلے تلاش کریں،
استاد کے بغیر جو ہے وہ زندگی نامکمل ہے. تو استاد ہونا چاہیے، بعمل استاد ہو اور عقائد کے حوالے سے بھی بہت مضبوط ہو. ان کے پاس بیٹھیں اور بیٹھ کے ان سے نعت کا درس رہیں. میں نے عرض کی کہ اسلاف ہمارے بزرگوں نے نعت کی فیلڈ میں بڑا کام کیا. میرے مرشد گرامی امام انقلاب نعت حضور قبلہ پیر سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور قبلہ پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طرح عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، قاری زبید رسول صاحب. تو یعنی کہ آپ ایسے بزرگوں کے جب آپ کلام سنیں گے اور ایسا، تو انشاءاللہ وہ محفل میں بھی اثر کرے گا. جب تک ہمیں خود نہیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو سننے والے پر اس کے کیا کیفیت طاری ہوگی. جی، ہمارے عمان بھائی نے سوال کیا کہ آپ کے فیورٹ ثنا خان کون ہیں. تو آپ نے میری گفتگو سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرے مرشد گرامی الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. قبلہ امیر المجاہدین، مجاہد ختم نبوت اور فدائے ناموس رسالت، حضور قبلہ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ کریم آپ کو کروٹ کروٹ آپ کے درجوں کو بلند فرمائے. اللہ کریم آپ کی قبر کو بقائے نور فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے حسین باغ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے. قبلہ بابا جی کے حوالے سے میں کیا گفتگو کر سکتا ہوں، بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک مشن اور ایک پیغام لے کر آئے، وہ ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہی ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے اور ختم نبوت کے جو غدار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر ان کا یہی پیغام رہا کہ حرف نہیں آنے دینا. قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جب قبلہ بابا جی فیض آباد تشریف لائے تو آپ نے بے حد لجپالی فرمائی. وہاں پر صلاۃ و سلام مجھے دھرنے میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اور بابا جی سامنے بیٹھے ہوئے تھے ویل چیئر پر، اور مجھے کہہ رہے تھے ہاں بھائی سہروردی یہ شعر پھر پڑھو، یہ شعر پھر پڑھو. تو میرے لیے وہ شب جو ہے وہ بڑی قیمتی، اور قبلہ بابا جی کا اس طرح فرمانا. پھر سنا سکتے ہیں ابھی کیا وہ جی کون سے شعر؟ جی وہ صلاۃ و سلام ہی تھا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو ہم محفلوں میں پڑھتے ہیں. اور جس شعر کے لیے بار بار بابا جی نے کہا وہ شعر یہی تھا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اور یہ بھی شعر تھا کہ باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور اس کے بعد عمان بھائی ایسا ہوا کہ جب صلاۃ السلام مکمل ہوا تو قبلہ بابا جی نے کہا کہ بھئی سہروردی کو میرے پاس لائیں. تو بابا جی سے میں اپنے ویور سے یہی کہوں گا کہ بابا جی کو اگر میں نے تو بہت قریب سے قبلہ بابا جی کو جب دیکھا، جس خیمے میں آپ تھے تو میں وہاں پر گیا تو بابا جی تھے اور یہ فقیر تھا، اور ان کے ساتھ جو ان کے خادم تھے وہ ایک تھے. تو بابا جی کو جب میں نے قریب سے دیکھا تو میں ان کو زیادہ دیر دیکھ ہی نہیں سکا. یعنی کہ ایسی روحانیت کا ایک کیفیت کا ان کا سلسلہ تھا کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا. تو قبلہ بابا جی نے بڑی دعاؤں سے نوازا اور بڑی شفقتوں سے نوازا. تو وہ مقصد ہے گستاخوں کے لیے بڑے جلالی تھے، لیکن اپنوں کے لیے جو ختم نبوت کی بات کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے تھے، ان سے وہ اتنے شفیق اور اتنے حلیم طبیعت تھی ان کی کہ جو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. قبلہ بابا جی کا جو کام ہے 4 سالوں میں جو انہوں نے کیا، وہ صدیوں کا کام ہے. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ صدیوں کا کام کر گئے قبلہ بابا جی. اور اب الحمدللہ ہم نے ان کے مشن کے ساتھ رہنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے
کہ کوئی کسی جماعت کا ہے یا کوئی کسی، یہ ایک نظریے کا نام ہے۔ قبلہ بابا جی نے جو ایک نظریہ دیا ہے امت مسلمہ کو، وہ ہر کلمہ گو اس میں شامل ہے، اور وہ اس نظریے پر سب اکٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا ہے، اور ختم نبوت کے غداروں کو وہ بالکل یہاں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ اور قبلہ بابا جی ہمیں یہی بتا کے گئے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اور لیکن نہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اور قبلہ بابا جی کے اب جو صاحبزادے ہیں، قبلہ سعد حسین رضوی بابا جی کے جو صاحبزادے ہیں، حافظ محمد سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اس وقت بہت مشکل وقت ہے تحریک لبیک پر، اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے گا انشاءاللہ، ظلم زیادہ دیر نہیں رہتا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ یہ سب رسول اللہ کے بڑے سچے اور خالص غلام ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔